जिस भी बिना पे दी थी। तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि हाजिर हो सकता हूँ, उन्होंने कहा नहीं, बंद हो गई खानका, तो कोविड की वजह से अब कल जाएंगे। मुझे मालूम नहीं था क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, तो मैंने किसी और को फोन किया तो पता चला कि तो मैं पहुंचा किसी तरीके से खानका में, और सामने पहुंचा तो दीवान साहब की सज्जादा नशीद है इस वक्त, मैं सज्जादा साहब वहाँ पर मौजूद थे और मसनद नशीद थे। उन्होंने जब मुझे दूर से देखा तो मैंने सोचा था कि गुलाम हूँ, गुलाम की हैसियत से जाऊँगा, कहीं पीछे बैठ जाऊँगा, जाके चेहरे अनवर की बुजुर्गों की ज़ियारत करूँगा, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े की ज़ियारत करूँगा, अपने दिल की बातें कहूँगा, अपनी फरमाइशें उनके सामने जाहिर करूँगा और गिरियावजारी करूँगा और रोऊँगा धोऊँगा चला होगा। लेकिन गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि वो गरीब नवाज हैं, वो गरीबों का दर्द जानते हैं, इसलिए जब उन्होंने मुझको देखा तो मुझे बुलाया, इधर आइए। मैं गया, उन्होंने कहा कि आप मसनद में बैठिए, मेरे पास बैठिए। अब मैंने अपने दिल में सोचा, मैं गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम, मेरी क्या हैसियत कि मैं गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन की मसनद पर उनके साथ बैठूं, लेकिन क्योंकि हुक्म था इसलिए बैठ गया। उसके बाद जो नवाजिशें हुई हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की, के पूरे उर्स में सिर्फ सज्जादा के अलावा 2 या 3 लोगों को इजाज़त होती है कि जो गुस्ल के मौके पर सज्जादा साहब के साथ अहाता नूर में दाखिल हो पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन 2 खुश वक्तों में एक ये खादिम भी था। मैं वहाँ गया, मैंने उस अहाता नूर में नमाज शुक्राना अदा की, तहज्जुद अदा की, और उसके बाद अरीज़ा पेश किया और फिर साहिब सज्जादा के साथ महफिल खाने में वापस हाजिर हो गया। ये गरीब नवाज की अपने गुलामों के करम फरमाई है। वहाँ के डीजीपी साहब ने मुझसे कहा कि जब मैं गया तो मुझे तकरीबन 100 पुलिस वाले होंगे जो मुझे रिसीव करने आए। तो मैंने सोचा कि क्या मैं कोई आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हो गया हूँ कि इतने सारे मुझे लेने आए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको 3 लाख लोगों में अंदर जाके घुमाएंगे, इसलिए आपको लेके जाएंगे अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो गुलाम आदमी, मुझे कोई झाड़ू वाड़ू ला के दीजिए, मैं झाड़ू वाड़ू दूँ, मेरे क्या ये सब मामला है, मैं तो गुलाम हूँ। तो खैर, तो ये हमारे मशाइख का तवारुस है कि जिसके दिल में उनकी मोहब्बत है उसको वो खुद ब खुद अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन अब दूसरा इसका पहलू क्या है वो समझिए। एक तो ये मोहब्बत हो गई अकीदत कि हमको गरीब नवाज से मोहब्बत है। अब ये मोहब्बत का हक कैसे अदा होगा? हमको अपने शेख से मोहब्बत है, हमको मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से मोहब्बत है, हमको आला हजरत से मोहब्बत है, हमको अपने और दीगर पीरों से मोहब्बत है। लेकिन पीरों से मोहब्बत होने का और मशाइख से मोहब्बत होने का और बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने का हक किस तरीके से अदा किया जाएगा? क्या उसके बारे में कभी सोचा? क्या सिर्फ मोहब्बत इतना है कि कोई पीर आए तो उसका पीछे फोटो लगा दो और मोहब्बत अदा होगी? या पीर इतना है कि कोई पीर आए और उसके साथ दस्तबोसी कर लो, कदमबोसी कर लो, गुलपोशी कर दो, हक अदा हो गया? नहीं। सही मायने में गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी का हक तब अदा होगा कि जब आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए तरीके पर अमल करेंगे। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का तरीका इनकार क्या था? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस मुबारका है, पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स तशरीफ लाता है कि जिसको कोई नहीं पहचानता, और वो हुजूर के पास इतना नजदीक आके बैठ जाते हैं कि हुजूर के घुटनों से उनके घुटने में लगते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और कुछ सवालात करते हैं। ना उनके चेहरे से ये जाहिर होता है कि कोई थकन है, और ना उनके चेहरे से ये जाहिर होता है कि कोई मुसाफत की, उनके कपड़ों से भी जाहिर होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाएं कि इस्लाम क्या है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को वाहिद मानना, नमाज की पाबंदी करना, रोज़े रखना, हज करना
اور صاحب استطاعت کو زکوٰۃ دینا یہ اسلام کے فرائض ہیں. کیا؟ 5. آخری دور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری دور آتا ہے کہ جب اسلام اپنی بلندی پر ہوتا ہے تو پھر ایک صحابی آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب بتائیے, اور پھر وہی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی 2 اہم باتیں ہیں, جو بات میں نے حضرت صدیق منہ چراغ رحمۃ اللہ علیہ اس کو وضاحت کے ساتھ فرمایا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی چیز یہ کہ حسن اخلاق, اور دوسرا تواضع, دسترخوان جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں صحیح معنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی کہلانے کا حق اسی کو ہے. تو دور حاضر میں سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے, وہ یہ کہ ہم اپنے اخلاق کو وسیع کریں, جو کہ اس دور میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمی اسی کی ہو گئی. دور حاضر میں اخلاق کا کرائیٹیریا بدل گیا, اخلاق کا کرائیٹیریا دولت ہو گئی. آج ہمارا سگا بھائی اگر غریب ہے تو ہم اس کو اپنا بھائی نہ کہیں گے, اور ہمارا پڑوسی اگر جس کے پاس دولت ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ میرا سگا بھائی ہے. تو یہ اگر ہم کہتے ہیں تو کیا صحیح معنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی اپنے آپ کو کہلانے کا حق رکھتے ہیں. اور دوسری چیز تواضع, دسترخوان. ہمارا پڑوسی رات میں بھوکا سو جاتا ہے, لیکن ہم کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم ہوٹل تاج میں جاتے ہیں اور 5,000 روپے کا 2 لوگ کھانا کھا کے آ جاتے ہیں, اور ہمارے دل میں کہیں پر بھی یہ ذرا سی بھی شکن نہیں آتی کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ ہونے کے بعد کیا ہم اپنے آپ کو حضور کا شہدائی کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ خاص کر کے چشتی مشائخ نے فرمایا کہ کسی بزرگ میں 2 چیزوں کا ہونا بے انتہا ضرورت ہے, اور اس کے ان کے مریدوں میں بھی ہے. پہلی چیز کیا؟ حسن اخلاق, اور دوسری چیز کیا؟ دسترخوان. اگر کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, تو کم سے کم مسکرا کے آپ بات تو کر سکتے ہیں, کیونکہ لیکن دور حاضر کا عالم یہ ہے کہ ہم کسی سے مسکرا کے بات بھی پسند نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ تو غریب ہے, اس کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے, یہ ہم سے کمتر ہے, ہم اس سے بہتر ہیں, ہم دولت مند ہیں. اب بتائیں, پھر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا اس طرح کی اگر ہم حرکت کہتے ہیں تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی کہہ سکتے ہیں؟ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہم خوب شان بیان کرتے ہیں, لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کبھی کسی کو جھڑکا تھا؟ میں اکثر مولانا صاحب سے بھی میں نے کئی بار گفتگو اس بارے میں کی کہ جب تاریخ پڑھیے تو آپ کو پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستانی زبان سیکھی ہو. کوئی اگر شاید کسی نے پڑھا ہو, میں نے جہاں تک مطالعہ کیا تو مجھے کہیں نہیں ملتا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں پر بھی کبھی بھی ہندی پڑھی ہو جس کو ہندوی یا راگڑ زبان کہتے تھے. اور دوسری طرف راجستھان کی سرزمین پر آپ چلے جائیں تو یہ بھی آپ کو ملے گا کہ وہاں کے لوگوں نے کبھی فارسی یا عربی نہیں سیکھی جو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان. اب میں کہتا ہوں کہ وہ کون سی زبان تھی جس میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بات کیا اور اپنی ظاہری زندگی میں تقریباً 70,000 لوگوں کو صاحب ایمان بنا دیا. وہ کون سی زبان تھی؟ تو میں نے اپنی شیخ کی بارگاہ میں جب کہیں پڑھتا تھا تو ان کے لیے میں نے کچھ شعر اپنے سبھی پوت کی شان میں شعر لکھے تھے. تو اس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ سب سے سرل بولی وہی اور سب سے مدھر بھاشا وہی, سب سے سرل بولی وہی, سب سے مدھر بھاشا وہی, جو بولے نینا باورے اور جو سب نے سیاں سانورے. تو سب سے اچھی بہترین زبان کون سی ہے؟ سب سے بہترین زبان وہ ہے کہ جو ہم اپنے دل کی زبان کو, جو اپنے ہمارے دل کی زبان ہے. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ جب ہم کسی غریب کی خدمت کرتے ہیں, جب ہم کسی بے سہارا کو سہارا دے دیتے ہیں, جب کسی گرتے کو سہارا دے دیتے ہیں, جب ہم کسی کے آنسو پوچھ دیتے ہیں. صوفی وہ ہے کہ جو گرتوں کو سہارا دے دے. صوفی وہ ہے جو روتوں کے آنسو پوچھے. صوفی وہ ہے جو خود نہ کھائے پہلے دوسروں کو کھلائے.
اور خانقاہ صفیہ کا میسج چلتے چلتے دے دوں کہ آپ تمامی حضرات خانقاہ صفیہ کے، اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں اگر کوئی نقوش لینے آتا ہے اس سے بھی کہتا ہوں کہ میری فیس کیا ہے. مجھے آپ نے بلایا، میں جے پور گیا، جے پور سے بامبے آیا، بامبے سے اب آپ کے پاس حاضر ہوں. میری فیس صرف یہ ہے کہ آج ہم سب جب یہاں سے اٹھیں تو وعدہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہماری کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. ایک بار پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہوئے ہم پھر سے ایک بار یہ تہیہ کر لیں کہ صحیح معنی میں ہمارے سنت والجماعت کے ہونے کا دعویٰ تبھی کر سکتے ہیں. دیکھیں اغیار دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہم سے کچھ نہیں کہہ سکتے. غریب نواز ہمارے پاس ہیں، غوث اعظم ہمارے پاس ہیں کہ نہیں؟ مخدوم شاہ صفی ہمارے پاس ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمارے پاس ہیں، فاضل بریلوی ہمارے پاس ہیں. دنیا کے کل بزرگان دین ہمارے پاس ہیں، ان کی شفقتیں ہمارے پاس ہیں، ان کی محبتیں ہمارے پاس ہیں، ان کی عنایتیں ہمارے پاس ہیں. اور ایسے ایسے بزرگ جو اشارہ کرتے ہیں تو ایک کٹورے میں پانی بھر جائے. تو ہمارے بزرگوں اب جب کوئی دوسرا مکتبہ فکر کا آتا ہے اور کیوں نہیں کہیں گے، جب برائی ہوگی تو زمانہ کہے گا. اگر منہ پر کالی یہاں لگ جائے میرے تو آپ سب کہیں گے کہ تمہاری کالی بھری ہے، اور اگر میرا چہرہ اچھا دکھ رہا ہے تو آپ کہیں گے بھیا ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں. تو ہم کو صرف اور صرف جو ہم پہ اجتماعی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم بزرگوں سے خوب مانتے ہیں، نماز سے پڑھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اور بڑی اسٹوپڈ سی وجہیں دیتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھی. ہم بھیا نہائے نہیں تھے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی. آج ہم ان بزرگوں کو وسیلہ بناتے ہوئے سچے دل سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بھی وقت کی نماز قضا نہیں ہوگی. آئیے ایک بار پھر ہم لوگ ایک اور تہیہ کریں. وہ کیا؟ یہ تو دینی بات تھی، اب اصلی بات سن لیں چلتے چلتے. آپ سب لوگ ہمارے بہت سے علاقے کے لوگ ہیں جو الحمدللہ جو بہت ترقی کی، خوب کما رہے ہیں، خوب پیسے اکٹھا کر رہے ہیں، بہت خوبصورت گھر بنا رہے ہیں. کوئی بتاتا ہے 5 کروڑ کا خریدا، کوئی بتاتا ہے 10 کروڑ کا خریدا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو 100 کروڑ والے بھی بیٹھے ہیں. تو لیکن ہر ایک چیز جانے کہ مکان جو ہے وہ مکی سے آباد ہوتا ہے. مکان جو ہوتا ہے وہ مکی سے آباد ہوتا ہے. یہ کائنات جو ہے یہ ہے بہت خوبصورت، لیکن اس کی خوبصورتی کا صرف باعث، خوبصورتی کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ خاتم النبیین یہاں تشریف لے آئے. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میں کچھ نہ بناتا اگر محبوب تم کو نہ پیدا کرتا ہوں. تو کائنات کی خوبصورتی کی وجہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اگر اسی طرح سے ہمارے جو عالیشان مکانات بنے ہوئے ہیں، وہ عالیشان مکان اور اس میں 4 چاند اور کب لگ جائیں گے کہ جب ہمارا بچہ جو ہوگا، الحمدللہ آپ سب کے بچے ہیں، وہ بچہ جو ہوگا وہ ایک طرف حافظ قرآن ہوگا اور دوسری طرف انجینئر بھی ہوگا، ایک طرف عالم دین ہوگا اور دوسری طرف IAS آفیسر بھی ہوگا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ خانقاہ صفیہ نے کر کے دکھایا. اس لیے کہتا ہوں خانقاہ صفیہ کے پیش امام، میں فخریہ بتاتا ہوں، خانقاہ صفیہ کے پیش امام مولانا حشمت اللہ قادری صاحب جو تقریباً 22 سال سے امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کا بیٹا جب چھوٹا سا تھا تو اس کو خانقاہ نے گود دے دیا. محمد بلال صفی نام ہے اس کا، فیس بک پہ سرچ کریں گے، بہت ایکٹیو ہے. گورکھپور کے رہنے والے تھے، بالکل جنگلی ہرن کا بچہ سمجھ لیجیے اس کو، کہ کوئی چھوڑے تو بھاگتا تھا. خانقاہ نے اس کو گود لیا، اس کو اپنے پاس رکھا، مست اولاد کی. عالم یہ ہوا کہ ہائی اسکول اس میں حافظ قرآن ہوا، وہ حافظ قرآن ہو گیا الحمدللہ. آپ اس کی پرشین دیکھیں تو بڑے بڑے علماء جو ہیں ان سے اصلاح کرا رہے ہیں آج کل پرشین میں، فارسی میں. زبردست انگلش بولتا ہے. ہائی اسکول میں اس کے 98% مارکس آئے، انٹرمیڈیٹ میں اس کے کچھ مارکس کم ہوئے، 92% مارکس آئے.
اس نے گریجویشن کیا خانقاہ، اس وقت اس کو IAS کی پریپریشن کرا دی ہے لکھنؤ سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں IAS نہ بن پایا لیکن IPS یا کچھ اس طرح سے گورنمنٹ جاب میں بنے گا تو ایک مت ٹوٹے گا کہ عالم دین کا بچہ جو ہے وہ IAS نہیں بن پاتا۔ میں نے حشمت اللہ صاحب سے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم دین صرف 8,000 روپے کماتا ہے، نہیں، عالم دین کا بچہ انشاءاللہ IAS آفیسر بنے گا اور وہ ضلع پہ حکومت کرے گا۔ خانقاہ صفیہ کا ایک اور بچہ میزان نام ہے اس کا، جو یہ مت ٹوٹ رہے ہیں کہ خانقاہوں میں صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے، خانقاہوں میں صرف احادیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے، خانقاہوں میں صرف کلمہ بنتے ہیں۔ میزان کانپور کا رہنے والا بچہ ہے، 3 سال سے پریپریشن کی، انجینئرنگ کی، نہیں بن پایا۔ 14 سال اس کے اوپر ہی پڑھتا تھا، اس نے کہا پڑھنا چاہتے، میں نے کہا نہیں تم آؤ خانقاہ آ جاؤ پڑھو۔ خانقاہ میں آیا وہ، اور اس سال اس نے انجینئرنگ کے ایگزام بیٹ کیے اور ہندوستان کی جو سب سے اچھی انجینئرنگ کے کالجز ہیں، IIT، جو انجینئر یہاں بیٹھے ہوں گے، دہلی کے آس پاس کے لوگ انجینئر کو جاتے ہوں گے، IIT ویلور میں اس کا میکینیکل انجینئرنگ میں سلیکشن ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ دنیاوی بات تھی، دینی بات، پہلے دینی بات تھی، اصلی بات یہ کہ جو خانقاہ برکاتیہ نے میسج دیا ہے، اور کیونکہ خانقاہ برکاتیہ بھی خانقاہ صفیہ کی شاخ ہے الحمدللہ، یہ بھی بتاتا چلوں، تو جو نجیب میاں صاحب نے، امین میاں صاحب نے جو میسج دیا ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، تو اس پہ آپ عمل کریں، کھائیں کم، گھر بھلے ہی باتیں بنائیں لیکن اپنے بچوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو اچھی تعلیم دیں۔ اور الحمدللہ خانقاہ، اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، نمبر لے لیجیے، بمبئی میں بہت سے لوگ ہیں خانقاہ صفیہ سے وابستہ ہیں، مولانا ہیں، پیچھے اسراد بھائی بیٹھے ہیں، دیگر اور لوگ ہیں، آپ ان کے نمبر لے لیجیے۔ آپ کے بچے کو کسی بھی طریقے کی اگر پریشانی ہو، فیس نہ جمع کر پا رہا ہو، پڑھائی میں کسی طریقے کی پریشانی ہو رہی ہو، الحمدللہ بڑے مشکل لوگ خانقاہ صفیہ سے وابستہ ہیں، نام نہیں لوں گا، سب میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ فیس کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں 10 مرتبہ، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ہیں کہ وہ، میں نے جب بلال کی فیس کا مسئلہ ہوا تو میں نے کسی کو فون کیا، تو یہیں پر اڑوس پڑوس کے رہنے والے ہیں، رہنے والے ہمارے ادھر علاقے کے ہیں لیکن یہیں اڑوس پڑوس کام کرتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ فیس کی ضرورت ہے ایک بچے کی۔ اس کے بعد الحمدللہ انتظام اللہ تعالیٰ نے مجھے کہیں سے عطا فرما دیا، میں نے انتظام کر دیا، تو انہوں نے پھر مجھے تیسرے دن چوتھے دن فون کیا کہ بھیا مجھے اس کا اکاؤنٹ بتا دیجیے تاکہ میں اس کو IAS کی فیس کے لیے پیسے دے دوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دولتوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فریاد کیا کہ اللہ بتا کہ تو جب خوش ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں، یہ بھی خیالات واقعہ آ گیا۔ تو حضور نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو برسات صحیح وقت پہ کرتا ہوں، جب برسات کی ضرورت ہوتی ہے تو برسات کرتا ہوں، جب برسات کی ضرورت نہیں ہوتی تو برسات نہیں کرتا۔ کہا دوسری نشانی بتائیے، دوسری نشانی بتا دے، تو کہا دوسری نشانی یہ کہ دولت ان کو دیتا ہوں کہ جو دولت غریبوں پہ خرچ کر سکے، اور فرمایا تیسری نشانی بتائیے، تیسری نشانی بتا دے، تو کہا تیسری نشانی یہ ہے کہ جو بادشاہ حکمراں ہوتا ہے وہ بہت سمجھدار ہوتا ہے، بہت عقل مند ہوتا ہے، اپنی عوام کا خیال رکھتا ہے۔ اور کہا جب تو ناراض ہوتا ہے تب کیا اس کی نشانی ہے، تو کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ برسات جو ہے وہ صحیح وقت پہ نہیں کرتا، جب برسات نہیں ہونی چاہیے تب برسات ہوتی ہے، جب برسات ہونی چاہیے تب برسات نہیں ہوتی ہے۔ کہا دوسری نشانی بتا دے، تو کہا دوسری نشانی یہ ہے کہ دولت ان کے پاس ہوتی ہے جو کنجوس ہوتے ہیں، اور کہا تیسری نشانی بتا دے، تو کہا تیسری نشانی یہ ہے کہ بادشاہ وقت جو ہوتا ہے وہ بہت احمق ہوتا ہے، بہت ناکارہ ہوتا ہے، بہت جاہل ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجیے ہم خسارے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ باتیں ہم لوگوں نے کی، یہ باتیں کرنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بندگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بزرگان دین کا سچا پکا عاشق بنا دے، ان کی
ان کی روش پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت میں شکا پڑھ دوں تاکہ اس کے بعد حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسن بصری، حضرت عبدالواحد بن زید، حضرت فضیل بن ایاز، حضرت ابراہیم ادم بلخی، حضرت حذیفہ مرشی، حضرت عبیرہ بصری، حضرت شاہ ترانوش جنوری، حضرت ابو احمد، حضرت ناصر محمد، حضرت ناصر الدین، حضرت قطب الدین موجود یوسف چشتی، حضرت شریف زندگی، حضرت عثمان ہارونی، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید مسعود نشگر، حضرت نظام الدین اولیاء محمود بلائی، حضرت نصیر الدین محمود شراف دہلوی، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، حضرت مخدوم راجو خطال، حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور بالخصوص ہمارے ملجا و ماوا ہمارے آقا حضرت مخدوم شاہ صفی جاہ ولایت صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز تمنائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ یہاں حاضر ہیں، جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں پر رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ موجود ہیں جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کو نیک رشتے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ یہاں ہیں جو قرض دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے گوشی عطا فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ دو سال کا وقت بڑا برا گزرا، کرونا میں لوگوں نے بہت پریشانیاں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کو پھر سے راہ راست پلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک نیک بنا دے، ہم سب کو مصطفیٰ کا سچا پکا شہدائی بنا دے، ہم سب کو بزرگوں کا سچا پکا عاشق بنا دے، ہم کو اپنے بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔